मुसलसल सोचने से इसका दिमाग थकने लगा था। बस एक ही सोच बार बार हर सोच पर हावी हो जाती थी कि जो भी हो इसको जवाब हाँ ही में देना है। इसने सोचा भी ना होगा कि इतनी सीनियर ओहदों में होने वाले बच जाएंगे और एक वो ही फंसेगा। इसे लगा कि सारी मुसीबतें बस इसके लिए ही हैं। बार बार वो मजबूत शख्सियत का मालिक मगरूर यूनानी देवता इसकी खौफजदा आंखों में आ समाता। एएसपी आहिल, हमें सिंध पुलिस से एक पार्टनर की ज़रूरत थी, तभी तुम्हें जहमत दी। अब फैसला 24 घंटे में तुम्हें करना है, मौत या पुरआसाइश ज़िंदगी। जब काले रंग की पट्टी खोलकर इसे पथरीली ज़मीन पर फेंका तो वो सीधा लकड़ी की कुर्सी पर बैठे सामने मेज़ पर टांगे रखे मिनहाज के सामने गिरा था। इसे फार्म हाउस में लाया गया था। दूर दूर तक नाहमवार ज़मीन थी, छोटे छोटे 2-3 तालाब, चंद फवारे लगे थे। एक तरफ मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियाँ खड़ी थी और डेक की जीप भी वहीं खड़ी थी। वो जिस कुर्सी पर बैठा था इसके पीछे घर का दाखिली दरवाज़ा था, जिसके कद आमद लकड़ी के स्टाइलिश दरवाजे के आर पार गार्ड्स खड़े थे। वो वैगनीर के बोनेट पर मुतमईन सा बैठा था, एक शेर अहमास की कुर्सी से 2 फुट के फासले पर खड़ी, मगर आहिल को खौफजदा किए दे रहा था। शेर के साथ ही डेक भी बोनेट पर बैठा इनका सिलसिला कलाम समात कर रहा था। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ना जाने मकाबुल की शख्सियत में ऐसा क्या था कि इसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। स्मगलिंग में मदद करना होगी, रास्ता साफ करना पड़ेगा। और जो रेड वेट का शौक हर दूसरे दिन तुम्हारे अफसरों को चढ़ जाता है, इनकी खबर देनी होगी। बम धमाके वाली जगह से सिक्योरिटी कम करनी होगी। दैट्स इट, एमाज ने इतने मज़े से कहा कि जैसे आहिल पहले ही इस काम में बहुत ट्रेंड है। कैसी स्मगलिंग? आहिल ने गुस्सा जब्त करते पूछा। अब की बार इसकी ज़बान में लड़खड़ाहट ना थी, असले की मंशियात की। एमाज ने रिलैक्स अंदाज में कहा, जैसे कोई डील कर रहा हो। मैं अपने पेशे से बहुत वफादार हूँ। सॉरी, मैं आपका ये काम नहीं कर सकता, आहिल ने ठोस लहजे में कहा। ठीक है, फिर ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने और हर न्यूज़ चैनल पर देने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। हाँ, एसएसपी और डीआईजी के पास तो सबसे पहले पहुंचनी चाहिए, और जब यहाँ पहुंचेगी तो 1 मिनट से पहले आईजीपी के पास, और फिर मानी हेस था। आहिल ने मारे बेबसी के चेहरे से पसीना साफ किया। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर तुम हमारी बात मान लोगे तो। इसके अनाबी होंठ दिलकशी से मुस्कुराए थे। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दरकार है, आहिल बामुश्किल बोला। एमाज के इशारे पर डेक ने एक खाकी लिफाफा आहिल की शर्ट की जेब में ठूंस दिया। पुलिस की वर्दी में हराम का पहला पैसा जा चुका था। देखना अब ये था कि ये पैसा आहिल का कितना ईमान निगलता है। 1/3, निस्फ, 3/3 या मुकम्मल। डेक ने इसकी जेब पर हाथ मारते, इसकी आंखों में देखते जाने क्या समझाया था कि आहिल के पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। ईमान? मिनहाज इज़हाक तंजिया कहता अपनी जगह छोड़कर बंगले में घुस गया। आहिल को ये कहकर अपने कानों में पिघलते शीशे की तरह मालूम हुआ था। इसने आंखें खोली, अपने आसपास नज़र दौड़ाई। वो अपने ऑफिस में बैठा था। वर्दी पर मौजूद 2 बैजेस को इसने छुआ। 2.5 साल की मेहनत। इसके होंठों ने जुम्बिश की। क्या फ़ायदा हुआ इन बैजेस का? इसने तासुब से सोचा। चंद मिनट रहते थे इसे डेक को अपने फैसले के मुतालिक आगाह करना था। एक सर्द आह खारिज करते इसने ज़मीर की आवाज़ पर लानत भेजी और सेल पर डेक का नंबर डायल करते कान से लगाया। हाँ, तो वो कौन सा हराम कमा रहा है? बाप का जुमला इसके कानों में पड़ा। ज़मीन ने फिर झंझोड़ा, मगर मौत का खौफ, पैसे का नशा, हर चीज़ पर हावी हो चुका था। कॉल अटेंड की जा चुकी थी। मैं तैयार हूँ हर काम में तुम्हारी मदद करने को। पूरा दिन वक्फे वक्फे से बरसात होती रही, यहाँ तक कि काली चादर ओढ़े सूरज को दूर धकेलता अंधेरा करता आसमान नजर आने लगा। वो सफ़ेद लंबे घेरदार फ्राक में मलबूस इसके पीछे भागे जा रही थी, मगर वो इससे भी तेज़ रफ्तार से हर रुकावट अबूर करता, फतह के झंडे गाड़ता बढ़ता जा रहा था। हर पहाड़ी, हर वादी को फैलांगता कोई शय इसे रोकने की जैसे ताकत न रखती हो। वो अपना लिबास थामती, इसके पीछे तेज़ रफ्तार दौड़ती नाकाम होती जा रही थी, मगर एक जुनून था इसे पा लेने का, इसकी रफ्तार का मुकाबला करने का, इसके आगे बराबर आने का। तभी वो इसकी तलकीद में आगे बढ़ती गई। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे बुलंद तरीन दरख्त। वो कांपने लगी, घुटने पर हाथ रखती ठहर गई थी, शायद हिम्मत जवाब दे गई थी। तभी अचानक इसके सर पर कोई रोशनी पड़ी। इसने ऊपर देखा, आंखें चुंधियाने लगीं। फिर आसपास नज़र दौड़ाई तो अंधेरा ही अंधेरा, स्याह घने दरख्त वाला जंगल था। इसने पुश्त किए खड़े टाइगर ब्लैक बेयर को पुकारा। अचानक इसमें से परछाइयाँ निकलने लगीं। एक एक करके वो इसी के कद काट के
ہیولے اندھیرے میں آدھے گول دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ وہ کوئی 5 تھے۔ ان 5 میں سے ایک دھیرے دھیرے چلتا آگے آیا۔ روشنی میں اس کا چہرہ صاف دکھنے لگا تھا۔ وہ ٹائیگر تھا، آنکھوں میں آس۔ بلیک بیئر میں کیا کروں کہ تم راضی ہو جاؤ؟ وہ سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ مار دو اسے۔ ٹائیگر نے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے اس کی پشت پر موجود ہیولے کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے اس کی ہتھیلی دیکھی جہاں سیاہ رنگ کا ریوالور پڑا تھا۔ وہ پلٹی۔ سفید بھورے بالوں سے بھرے مضبوط ہاتھوں میں سرخ رنگ کے کھلے گلابوں والی ٹوکری تھی اور اس میں موجود ایک گلاب کے اندر پڑی ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ پسٹل یا گلاب؟ مار دو اسے اگر تم مجھ تک آنا چاہتی ہو تو۔ جنگل کے گپ اندھیرے میں اس کی آواز اونچے درختوں سے ٹکراتی پلٹی تھی۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، گلاب تھامے وہ ہیلا بولا تھا۔ اس نے مکانیکی انداز میں ریوالور اس کی ہتھیلی سے اچک لیا۔ وہ پسٹل تان چکی تھی۔ اچانک ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر آ ٹھہرا۔ اس نے ہلکے سے گردن موڑی۔ بلیک بیئر؟ وہ مسکرائی۔ گولی نکل چکی تھی۔ ٹھا کی آواز پر درختوں کی ٹہنیوں پر اونگتے پرندے چرچراہٹ پیدا کرتے اڑنے لگے۔ گلابوں کی ٹوکری گر چکی تھی۔ ایک اور ٹھا کی آواز۔ پورا جنگل گونج اٹھا۔ کانوں پر ہاتھ رکھے وہ چیختے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا نیلم؟ سائیکا نے روشنی کرتے پوچھا۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا، جیسے نیلم پسینے میں نہائی ہوئی ہانپ رہی تھی۔ کیا ہوا گڑیا میری جان؟ سائیکا نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے دریافت کیا۔ کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ اس نے نیلم کے بال سنوارتے پوچھا۔ وہ سائیکا کے سینے میں سر چھپائے اس کے ساتھ چمٹ گئی۔ اس کا جسم اب بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا گڑیا؟ خواب سے ڈر گئی؟ وہ اسے ساتھ لگائے پیار سے پوچھنے لگی۔ آپی، ہم نے مار دیا اس کو۔ وہ ہم نے قتل۔ وہ بے ربط بولتی اس سے الگ ہوتی، اپنے ہاتھوں کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ان پر خون لگا ہو۔ گڑیا تم ڈر گئی ہو، خواب میں تو جن بھوت آتے ہی رہتے ہیں۔ چلو شاباش، پانی پیو اور آیت الکرسی اور 4 کل پڑھو اور سو جاؤ۔ سائیکا نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، پھر چادر اس کے اوپر برابر کرتی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ نیلم نے آنکھیں موند لیں۔ اب وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ پھر وہی الفاظ کان کا پردہ پھاڑنے لگے تھے۔ یہ کون سی زبان تھی؟ یہ کیا الفاظ تھے؟ کیا معنی تھے ان کے؟ وہ بے بسی سے سوچنے لگی۔ باقی کی پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے سر۔ ایگل اپنے سارے کام مکمل ذمہ داری اور بغیر ہیرا پھیری کے کر رہا ہے، جبکہ چھوٹے صاحب نے ایک بار پیسہ چوری کا کہہ دیا اور دوسری بار پارٹی تک مال ہی نہیں پہنچا۔ یہ آخری چانس تھا چھوٹے صاحب کا، مگر پارٹی نے کہا ہے کہ جو مال اس نے ڈیلیور کیا ہے اس میں ہیروئن نہیں بلکہ چینی کا پاؤڈر ہے۔ اب بتائیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ڈیک نے اسٹڈی میں موجود منہاج سے کہا، جو اضطرابی انداز میں آپریٹر چیئر کو گھما رہا تھا۔ اس کی بات پر اپنے عمل کو ترک کیے اسٹڈی ٹیبل پر بازو ٹکا دیے۔ چھوٹے صاحب کو موت کا مزہ چکھانا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اعماز نے سرد لہجے میں کہا۔ مگر وہ تو جانتا بھی نہیں کہ مال میں تبدیلی کس نے کی۔ ڈیک کو منہاج سے اتنی سخت سزا کی امید نہیں تھی۔ تم سے یہ کس نے کہا؟ چھوٹے صاحب نے، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ کیا ثبوت ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے؟ اعماز نے کڑے تیوروں سے گھوری دی۔ وہ شٹ اپ، دماغ خراب مت کرو میرا۔ شام میں چھوٹے صاحب کی زندگی کا چراغ بجھاتا ہوں میں۔ مجھے نفرت ہے دھوکے سے، فریب سے۔ وہ دانت پیس کر گھویا ہوا، پھر اچانک چیئر سے اٹھا اور ایک زوردار مکہ میز پر موجود شیشے کی سطح پر رسید کیا۔ وہ لمحہ ہی اتنا مذاق اڑاتا ہنستا ہوا محسوس ہوتا تھا، جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی آپ کو بے وقوف بنا گیا، دھوکہ دے گیا، منہاج فریب کھا گیا۔ نفرت، شدید نفرت ہے مجھے اس جملے سے۔ وہ جنونی ہو چکا تھا۔ نفرت ہے مجھے دھوکہ دینے والوں سے، فریب کھانے والوں سے۔ مجھے نفرت ہے خود سے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے ہر شے زمین بوس کیے جا رہا تھا۔ سارے شو پیسز، پین، مارکرز، کتابیں، شیلف کی ہر چیز کو مار مار کر اپنا ہاتھ لہو لہان کر چکا تھا۔ آخر میں اس کو پانی سے بھرا شیشے کا گلاس نظر آیا۔ اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پورے زور سے توڑ دیا۔ شیشہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ کچھ قالین کے فرش پر گر گیا تو کچھ اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ گلاس میں موجود پانی بھی اچھل کر قالین پر بہہ گیا۔ ڈیک نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کئی بار اعماز کی یہ حالت دیکھ چکا تھا۔ یہ انسان تھا ہی نہیں، بھیڑیا، درندہ۔ کیا تھا یہ شخص، جسے نہ خود سے محبت تھی نہ کسی اور سے، جسے بس دنیا تباہ کرنی تھی، جو دوسروں کی آہیں سننے کو خود بھی تڑپتا تھا، جو خود بھی جل رہا تھا اور دوسروں کو بھی جلا رہا تھا۔
نہ جانے کیا ضد بن گئی تھی دونوں میں۔ نیلم دن رات چھت کے چکر کاٹتی، دیوار کے پار جھانکتی رہتی کہ شاید وہ دکھ جائے، یہاں ایک جھلک، کوئی پرچھائی، مگر وہ تو گدھے کے سر پر سوئنگ کی مثال کے مصداق منظر سے ہی مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ وہ خود انجان تھی کہ ایسا آخر کیا ہے اس میں کہ وہ اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ اسے کبھی لوگوں کی توجہ پانے کے لیے پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے تھے، وہ ہمیشہ سراہی جاتی تھی، تعریف ہمیشہ اس کی ہوتی تھی۔ حسن پرستی کے اس دور میں وہ کسی بھی محفل کی بغیر کسی تکدو کے جان بن جاتی تھی۔ ہر آنکھ میں اس کے لیے پسندیدگی ہوتی تھی، تو کبھی رشک، کبھی حسد۔ مگر ٹائیگر، وہ بہت مختلف تھا۔ وہ اس کے حسن سے متاثر نہیں ہوا تھا، کم از کم اس کی 18 سالہ زندگی میں وہ پہلا مرد تھا۔ اس نے اس کے حسن کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، جس نے اس کی اونچی آواز پر اسے سنا دی تھی۔ وہ جو اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر راہ چلتے لوگوں کی ذرا سی بات پر ان کو جھاڑ کر دیتی تھی۔ اسے وہ کیسے چپ کروا گیا تھا؟ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنے آگے جھکتا دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک عجیب سا احساس تفاخر اس کے اندر بچپن سے سر اٹھا چکا تھا، جس کی وجہ صرف حسین ہونا تھا۔ آج وہ مرکز کا موازنہ اس سے کرنے لگی اور کچھ نہیں، تو اس سے یہ خصوصیت ضرور نظر آئی تھی کہ وہ سخت دل تھا، ورنہ بارش کے موسم میں جو پیغام اس کی آنکھیں اسے دے رہی تھیں وہ کبھی انکار نہیں کرتا۔ کیسے وہ اسے نظر انداز کرتا چلا گیا تھا۔ دادو پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں، میرے پیپرز ہونے والے ہیں اور پڑھنے دیں مجھے۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ دادو نے اسے کھولنے کا کہا تو وہ بلا وجہ ہی چڑ گئی۔ گڑیا دیکھنا ذرا کون ہے، میں آٹا گوندھ رہی ہوں، سائیکا کچن سے چلائی۔ ڈرائنگ روم میں نوٹس کھولے بیٹھی نیلم پیر پٹکتی دروازہ کھولنے چل دی۔ کون ہے؟ صبر نہیں ہے؟ توڑ دو گے دروازہ، جذباتی انسان۔ وہ تیز تیز بولتی بغیر پوچھے دروازہ کھول گئی۔ کس کو جذباتی بول رہے ہیں ہم؟ فیلنگ لیس۔ ٹائیگر کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر جہاں آنکھیں سیراب ہوئی تھی وہاں شکوہ بھی زبان پر آ گیا۔ دادو سے بات کرنی تھی مجھے۔ وہ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر گیا۔ مجھ سے بات کر لیں، میں بھی دادو ہی کی پوتی ہوں۔ نیلم نے اس کا راستہ روک رکھا تھا اور ایک ہاتھ سے دروازے کو بھی تھام رکھا تھا۔ ٹائیگر نے اس کے شوخ لہجے پر دانت پیسے۔ راستہ چھوڑیں، وہ چڑ کر بولا۔ اگر نہ چھوڑیں تو؟ وہ چیلنج کرنے لگی۔ ڈارک گرے شرٹ اور براؤن جینز میں موجود ٹائیگر آگے بڑھا، یہاں تک کہ ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا دونوں میں۔ نیلم کی سانس رک گئی، دروازے کے پٹ پر گرفت ڈھیلی ہو گئی، آنکھیں مقابل کی سحر زدہ شخصیت کی اسیر ہوتی فریز ہو چکی تھیں۔ مقابل کی سرد نگاہیں اس کے سبز کانچ میں گھٹ گئیں۔ میں اپنے راستے صاف کرنا اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اندر جا چکا تھا۔ پل بھر کا کھیل تھا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر جتنا شرمندہ ہوتی اتنا کم تھا۔ حصار ٹوٹ گیا۔ وہ بے بس کھڑی تھی، وہ ہار گئی، وہ فاتح ٹھہرا۔ ابھی تو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، وہ تو میدان میں ابھی اتری بھی نہیں تھی کہ پہلے ہی ہار گئی تھی، مات کھا گئی تھی۔ وہ تو اس کے مقابل آتے ہی جذبات کی اس نگری میں پہنچ جاتی جہاں عقل کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس کا دل اچانک بھر گیا، ہر چیز بے معنی لگنے لگی، بیزاریت طاری ہونے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم کے آگے سے گزرتی اوپر چلی گئی، بستر پر اوندے منہ لیٹ کر جانے کیوں وہ افسردہ سی ہو گئی تھی۔ مجھ کو سمجھایا نہ کرو کہ اب تو ہو چکی مجھ کو محبت، مشورہ ہوتی تو تم سے پوچھ کر کرتے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ سب گھبراہٹ، خوف اور دہشت کے مارے اس سے بولا نہیں گیا۔ ایماز کے بیسمنٹ میں موت کا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دہشت تو اس جگہ کو دیکھ کر ہی طاری ہو جاتی تھی، اس پر منہاج کا وہاں موجود ہونا، وہ بھی موت کی خبر کے ساتھ۔ ایسے میں تو بے موت بندہ مر جائے۔ میں نے تم سے صفائی مانگی؟ ایماز نے تیکھے تیور لیے کہا۔ چھوٹے صاحب سوجے منہ کے ساتھ بائیں کروٹ پر پڑا تھا۔ وہ 2 دن کا بھوکا پیاسا، اس پر بار بار پریشر سے پانی چھوڑ دیا جاتا۔ وہ تو حقیقی معنیوں میں عقل و خرود سے بیگانہ ہو رہا تھا، ہاتھ جوڑتے بے بس پڑا تھا، ٹانگیں مڑ چکی تھیں، پیر اکڑے پڑے تھے۔ اگر کوئی انسان اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ اس کی زبان تک باہر کو لٹکی ہوئی تھی۔ ایک سنہری مائل بلب کی روشنی میں لکڑی کی کرسی پر وہ یونانی دیوتا سا وجیہہ شخص اس کی بات پر بے اختیار مسکرانے لگا۔ اتنا ہی ڈر تھا موت کا تو میری جان کیوں دھوکہ دیا مجھے، ہاں؟ وہ شیریں لہجے میں ایسے پوچھ رہا تھا جیسے کسی ڈنر کے مینیو کا پوچھ رہا ہو۔ پتہ ہے تمہیں مجھے کتنی نفرت ہے دھوکے دینے والوں سے اور فریب کھانے والوں سے؟ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس بے بس وجود سے کچھ فاصلے پر ٹھہر گیا، پھر اس کے پاس ایک گھٹنا موڑ کر زمین پر ٹکایا اور دوسرا کھڑا کیے بیٹھ گیا۔ چھوٹے صاحب کے منہ سے سسکاریاں نکل رہی تھیں، جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں سوج کر باہر کو ابل رہی تھیں۔ دیکھو میں نے فریب کھایا تو اس کی سزا خود کو دے دی، اس نے سفید پٹی باندھا ہاتھ آگے کرتے کہا۔
اب تمہاری سزا کی باری ہے۔ اس کا لہجہ بدل چکا تھا۔ اس نے پسٹل چھوٹے صاحب کے منہ میں گھسیڑ دی۔ اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں، بہہ رہی تھیں۔ وہ ہاتھ جوڑے ہوئے تھا۔ مقابل انسان ہوتا تو رحم کرتا، اس کے پاس دل ہوتا تو احساس جاگتا، اس نے معاف کرنا سیکھا ہوتا تو معاف کرتا۔ وہ درندگی کی انتہاؤں کو چھو گیا۔ پورا میگزین چھوٹے صاحب کے منہ میں خالی کر دینے کے بعد بھی جب اس کو سکون آیا تو اس کا چہرہ اپنے مضبوط بوٹ سے کچل دیا، سینے پر 2-3 بار اس طرح بوٹ کی نوک ماری اور ایک زوردار ٹھوکر رسید کرتا اندھیرے میں گم ہو گیا۔